नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अपने अगले सबक को शुरू करेंगे। इस सबक में हम फ़िल सुलासी की मुसन्ना असनाद पढ़ेंगे। डॉक्टर साहब ने हमारे पिछले कोर्स में मुसन्ना असनाद को शामिल नहीं किया था, लेकिन चूंकि हमने सारी गर्दानों को मुकम्मल तरतीब के साथ बनाना सीख लिया है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुसन्ना की असनाद बनाना भी आता है। तो यूँ समझें कि अब हम बाकायदा तौर पर मुसन्ना असनाद को पढ़ेंगे। तो मुसन्ना कौन कौन सी असनाद होती हैं? गायब यानी थर्ड पर्सन के लिए ये दो हुमा होते हैं। फिर मुखातब यानी कि सेकंड पर्सन के लिए ये दो अंतुमा होते हैं। तो ये टोटल कितनी असनाद हो गई? 4। और याद रहे कि मुतकल्लिम के सीगों में मुसन्ना का अलग से कोई सीगा नहीं होता। इसमें फिर जमा के सीगे को ही मुसन्ना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मुज़क्कर गायब के इस हुमा के लिए ये होगा ज़हबा, और मुअन्नस गायब के इस हुमा के लिए ये होगा ज़हबता। फिर मुखातब के लिए ये जो अंतुमा है ना, इसके लिए ये होगा ज़हबतुमा। इसी तरह मुअन्नस मुखातब के लिए भी ये होगा ज़हबतुमा। यानी कि ये दोनों मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए एक जैसे ही होंगे। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये मुज़क्कर हैं या मुअन्नस? देखें, जब ये जुमले में आते हैं ना, तो बाकी अल्फाज से हमें पता चल जाता है कि ये मुज़क्कर हैं या मुअन्नस। तो फ़िल मादी चूँकि मबनी होता है, इसलिए इसकी मज़ीद मंसूब या मजज़ूम फॉर्म्स नहीं होती, लेकिन फिर मुदारे में फिर इसकी मज़ीद फॉर्म्स भी होती हैं। तो फ़िल मुदारे में इस मुज़क्कर हुमा के लिए क्या आएगा? यज़हबानी। और मुअन्नस हुमा के लिए ये होगा तज़हबानी। फिर मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों अंतुमा के लिए भी ये तज़हबानी ही होगा। तो अगर हम इन्हें इनके ग्रुप्स के इस चार्ट में देखें, तो हमें पता चलता है कि ये तज़हबानी 3 मरतबा आता है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जुमले में फिर हम इन्हें बाकी अल्फाज की वजह से पहचान लेते हैं। तो अब रहा सवाल कि इन्हें मरफू, मंसूब और मजज़ूम कैसे किया जाएगा। तो चूंकि इन सब का ताल्लुक नून आता है नून जाता है ग्रुप से है, इसलिए जब ये नून होगा तो ये मरफू होंगे, और जब ये नून नहीं होगा तो ये मंसूब या मजज़ूम होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हमें अच्छी तरह से मालूम है। हम इस नून आता है नून जाता है कि बिज़नेस को खूब अच्छी तरह से समझ चुके हैं, इसलिए इसमें हमारे लिए कुछ नया मौजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हम पहले से जानते हैं। तो अब देखना ये है कि इनका फ़ेल अमर कैसे बनेगा। देखिए ना, फ़ेल अमर सिर्फ इन फॉर्म से बनता है, और इसमें सिर्फ ये 2 मुसन्ना हैं। तो इनका फ़ेल अमर इस तरह बनेगा कि हम इनके हरफ़ो मुदारे और नून को हज़फ कर देंगे, तो ये दोनों इस तरह रह जाएंगे। अब हम इनसे पहले हमज़े वसल को लगा देंगे, फिर हम इनके ऐन कलिमा के आराब को देखेंगे। अगर ऐन कलिमा पर दमा हुई तो हम हमज़े वसल पर दमा लगा देंगे, और अगर ऐन कलिमा पर फतह या कसरा हुई तो दोनों सूरतों में हम हमज़े वसल पर सिर्फ कसरा ही लगाएंगे। तो अब ये बन जाएगा इज़हबा, और ये भी इज़हबा, यानी इनका अमर भी एक जैसा ही होगा। इन्हें भी हम जुमले में मौजूद बाकी अल्फाज की वजह से पहचान जाएंगे कि ये यहाँ पर मुज़क्कर है या मुअन्नस। जैसे इज़हबा या अखवानी और इज़हबा या उख्तानी। तो अब देखें, अखवानी से हमें पता चल गया कि ये इज़हबा मुज़क्कर है,
اور اس اختانی سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ والا اذهبا مؤنث ہے۔ تو چلیے اب مثنیٰ ضمائر کی مرفوع، منصوب اور مجرور حالتوں کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو مثنیٰ غائب خواہ مذکر ہو یا مؤنث، مرفوع ہونے پر یہ ہوگا ہما، اور مثنیٰ مخاطب مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ ہوگا انتما۔ پھر متکلم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ ہوگا نحنو۔ یہ نحنو کس کے لیے آتا ہے؟ جمع کے لیے آتا ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ جمع کا صیغہ ہے، لیکن مثنیٰ مرفوع کے لیے بھی یہی آئے گا۔ تو مجرور ہونے کی صورت میں غائب مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ ہوگا ہما، جیسے ابوہما۔ اسی طرح مخاطب مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ ہوگا کما، جیسے ابوکما۔ اور متکلم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ ہوگا نا، جیسے ابونا۔ تو جب ان مثنیٰ ضمائر کو ہم کسی فعل کے بعد جوڑتے ہیں تو یہ غائب مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہما آئے گا، جیسے رأیتہما۔ اسی طرح مخاطب مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ ہوگا کما، جیسے رأیتکما۔ اور پھر متکلم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ ہوگا نا، جیسے رآنا۔ یعنی ہما خواہ مرفوع ہو، منصوب ہو یا مجرور، ہر صورت میں یہ ہما ہی رہے گا، اور انتما صرف مرفوع ہونے پر آئے گا، اور مجرور یا منصوب ہونے پر یہ کما میں بدل جائے گا۔ اسی طرح نحنو مرفوع اسم کی جگہ آئے گا، اور یہ مجرور یا منصوب ہونے پر نا میں بدل جائے گا۔ تو اس نحنو کے بارے میں تو ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس ہما اور کما کا بھی ہمیں کافی حد تک اندازہ ہے۔ یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان چیزوں سے پریشان نہیں ہونا۔ یہ گرامر کے پارٹس جب لکھے جاتے ہیں نا تو تھوڑا کنفیوزنگ لگتے ہیں، لیکن جب آپ انہیں استعمال کرتے ہیں تو یہ بالکل نارمل ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمیں یہ سب پتہ ہے۔ یوں سمجھیں کہ اس وقت صرف ہماری ریویژن ہو رہی ہے۔ تو چلیے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بابرکت نام لے کر اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو نیو بک 5 کے سبق نمبر 10 کو کھول لیں، اور اگر آپ اولڈ بکس استعمال کر رہے ہیں تو اولڈ بک 2 کے سبق نمبر 30 پر آ جائیں، 30 پر۔ یہاں اوپر بریکٹ میں لکھا ہے یقفو بالبابی فتیانی۔ اب یقفو کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بالضمہ، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ دیکھیں ابھی اس میں مستتر فاعل کو آپ نے نہیں چھیڑنا آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جملے میں کوئی مرفوع اسم موجود ہے۔ تو اب اس فتیانی کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ کیا یہ مرفوع ہے؟ جی ہاں، یہ مثنیٰ مرفوع ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ یہاں پر اس کا فاعل ہے۔ اور پھر ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فاعل مرفوع وعلامۃ رفعہ الالف لأنہ مثنیٰ، اور بالبابی کیا ہے؟ جار مجرور۔ تو یقفو بالبابی فتیانی، یعنی کہ دروازے میں دو نوجوان کھڑے ہوتے ہیں۔ المدرس ادخلا، اب یہ ادخلا کیا ہے؟ یہ فعل ہے دخلا یدخلو، اور اس کا امر ہوگا ادخل، اور پھر یہ مثنیٰ کے لیے آئے گا ادخلا، یعنی کہ تم دونوں داخل ہو جاؤ۔ من انتما، تم دونوں کون ہو؟ دیکھیں ابھی چونکہ ہم مثنیٰ پڑھ رہے ہیں نا، تو اب ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے؟ اب ہر جملے میں ہمیں مثنیٰ کی ڈوز دی جائے گی ماشاءاللہ، وہ جب ہمیں ایک اصول پڑھاتے ہیں تو پھر وہ ہول سیل میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ یہ ان کی ہی اسپیشلٹی ہے کہ وہ پھر ہمیں اس اصول کی اچھی طرح سے پریکٹس بھی کراتے ہیں۔ تو من انتما کے معنی کیا ہوں گے؟ تم دونوں کون ہو؟ احدہما، یعنی کہ ان میں سے ایک جواب دیتا ہے
نحنو طالبانی جدیدانی. اب یہاں پہ دیکھیں نحنو کیا ہے؟ جی ہاں مبتدا. اور طالبانی کیا ہے؟ جی ہاں یہ اس کی خبر ہے. لیکن طالبانی تو مثنیٰ ہے اور نحنو یہ تو جمع کے لیے آتا ہے. تو دیکھیں متکلم کے لیے مثنیٰ کا الگ سے کوئی صیغہ نہیں ہوتا. مثنیٰ متکلم کے لیے بھی ہم نحنو کو ہی استعمال کریں گے. جمع کے لیے بھی نحنو آئے گا اور مثنیٰ کے لیے بھی نحنو ہی آئے گا. اور پھر اس طالبانی کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے خبر مرفوع وعلامت رفعہ الالف لأنہ مثنیٰ. اور پھر جدیدانی کیا ہے؟ یہ اس طالبانی کی نعت ہے. چلیے اب آگے ہے المدرس مرحبا بکما. تو اب دیکھیں بکما کیا ہے؟ یہ بھی مثنیٰ ہے، یعنی کہ تم دونوں کے لیے خوش آمدید. اردو میں ہم اس طرح کہتے ہیں کہ تم دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. من این انتما. اب دیکھیں ابھی تک ہم نے کیا پڑھا تھا؟ من این انتا، من این انتی، من این انتم، من این انتنا. تو اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ من این انتما، یعنی کہ تم دونوں کہاں سے ہو. اب یہاں پہ دیکھیں مثنیٰ کی اسناد کے ساتھ ساتھ جو مثنیٰ کے لیے آنے والے ضمائر ہیں نا وہ بھی کتنے زیادہ استعمال ہو رہے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. ہوا، یعنی کہ وہ جو لڑکا بول رہا تھا نا وہی پھر بولتا ہے نحن من الصین، ہم چائنا سے ہیں. تو جب ہم نے پڑھا تھا من این انتا تو اس کا جواب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ انا من الصین. اور پھر جب سوال تھا من این انتم تو اس کا جواب تھا نحن من الصین. تو اب یہ مثنیٰ کے لیے ہے من این انتما اور اس کا جواب بھی ہوگا نحن من الصین. اب یہاں پہ دیکھیں کہ مثنیٰ متکلم کے لیے نحنو آئے گا. ٹھیک ہے، جب دو بندے ہیں اور وہ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ جمع کا صیغہ استعمال کریں گے. دو سے زائد کے لیے بھی نحنو آئے گا اور دو کے لیے بھی متکلم کا صیغہ نحنو ہی استعمال ہوگا. یعنی کہ ہم چائنا سے ہیں. المدرس متا وصل تما. اب یہ تما کس کے لیے؟ مثنیٰ کے لیے. الی المدینۃ المنورۃ، یعنی کہ تم دونوں مدینہ منورہ کب پہنچے تھے؟ ہوا وصل نا امسی. وصل فعل ہے اور نا فاعل ہے. متکلم کا صیغہ ہے نا اس لیے نا آیا ہے. اور پھر امسی کیا ہے؟ ظرف، یعنی کہ ہم کل پہنچے تھے. المدرس اتو امانی انتما. اب یہ تو امانی کیا ہے؟ تو امن، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ احدت تو امینی، یعنی کہ ٹوئنز میں سے ایک کو ہم کہیں گے تو امن، یعنی کہ ٹوئنز میں سے ایک. تو ٹوئنز میں سے جو ایک ہوگا اسے ہم کہیں گے تو امن اور اس کے مثنیٰ کو کیا کہیں گے؟ ٹوئنز کو کیا کہیں گے؟ تو امانی. تو اتو امانی انتما یعنی کہ کیا تم دونوں ٹوئنز ہو، یعنی کہ جڑواں ہو. ہوا نعم، یعنی کہ جی ہاں. وکیف عرفت ذالک یا استاذ، یعنی کہ اے استاد آپ کو یہ کیسے پتہ چلا؟ المدرس عرفت من الشبہ الذی بینکما. اب اس شبہ کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ اس کے معنی ہوں گے مشابہت یا سملیرٹی. تو اس جملے کے معنی ہوں گے کہ تم دونوں کے درمیان جو مشابہت ہے اس سے مجھے پتہ چلا ہے. ما اسماؤکما. تو دیکھیں ابھی تک ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اسمہ، اسمہا، اسمکا، اسمکی. اور جمع کے لیے ہم نے پڑھا تھا اسماؤہم، اسماؤکم، اسماؤکن، اسماؤہن، اسماؤنا. یہ سب جمع کے لیے تھا نا. لیکن آج ہم پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں اسماؤکما. تو یہ اسماؤ جو ہے نا یہ جمع کے لیے آتا ہے
اور مثنیٰ کے لیے بھی پھر یہی آئے گا، آگے کما لگ گیا نا، یعنی کہ تم دونوں کے نام کیا ہیں؟ ہوا یعنی کہ وہ لڑکا پھر جواب دیتا ہے اسمی الحسن و اخی اسمہ الحسین۔ میں نے اسے الگ الگ پڑھا ہے، اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو ہم کہیں گے اسم الحسن و اخی اسمہ الحسین۔ تو وہ کہتا ہے میرا نام حسن ہے اور میرے بھائی کا نام حسین ہے۔ المدرس لکما اخوۃ و اخوات، یعنی کیا تم دونوں کے اور بہن بھائی ہیں؟ اب چونکہ ہمارا سبق مثنیٰ کا ہے نا، اب یقیناً اس کے بھائی بھی دو ہوں گے اور بہنیں بھی دو ہوں گی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ الحسن نام، لنا اخوانی و اختانی۔ تو اب ضروری ہے کہ اس کے دو ہی بھائی ہوں اور دو ہی بہنیں ہوں۔ اب اس جملے کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ تو دیکھیں ابھی تک ہم نے اسے اسی طرح ڈسکرائب کیا ہے نا کہ لنا جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر مقدم، ہم ایسے ہی کہتے رہے ہیں نا، لیکن بک 3 میں ہم اسے اس طرح نہیں ڈسکرائب کریں گے۔ کیا کہیں گے ہم بک 3 میں؟ بک 3 میں ہم کہیں گے لنا جارن و مجرورن شبہ جملہ فی محل رفع خبرن۔ ٹھیک ہے، دیکھیں خبر جو ہوتی ہے نا وہ دراصل مرفوع ہوتی ہے، تو جب شبہ جملہ خبر کے طور پر آئے گا تو پھر ہم اسے تفصیل سے اس طرح ڈسکرائب کریں گے۔ فی الحال چونکہ یہ بک 2 تھی اس لیے ہم نے اسے مختصراً ڈسکرائب کرنا سیکھا ہے، آگے جا کے ہر چیز کی ہم انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل سیکھیں گے۔ تو اب یہ اخوانی کیا ہے؟ جی ہاں، یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے۔ اور کیا یہ مرفوع ہے؟ جی ہاں یہ مرفوع ہے، اور یہ الف جو ہے نا یہ اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ اور اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ اسے ہم کہیں گے مبتدا مرفوع و علامت رفعہ الالف لأنہ مثنی، اور پھر وا کیا ہے؟ حرف و عطف ہے، اور اختانی معطوف علی اخوانی ہے، یعنی کہ جی ہاں ہمارے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ اما الاخوانی فیعملان فی مکتب خطوط جویۃ۔ اب یہاں پہ دیکھیں اما اور فا آ گیا ہے، آپ کو یاد ہے نا ہم نے انہیں پڑھا تھا نا۔ تو مکتبی کسے کہتے ہیں؟ آفس کو، اور خطوط جویۃ کسے کہیں گے؟ ایئر لائنز کو، فضائی کمپنی کو، یعنی کہ فضائی کمپنی کا دفتر۔ یعنی رہے میرے بھائی تو وہ دونوں ایک فضائی کمپنی کے دفتر میں کام کرتے ہیں، یعنی کہ ایئر لائنز میں کام کرتے ہیں۔ اچھا، اس اما کا میں نے آپ کو ایک اور طریقہ بھی ایکسپلین کرنے کا بتایا تھا نا، ہم اسے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے میرے بھائیوں کا تو وہ دونوں ایک فضائی کمپنی کے دفتر میں کام کرتے ہیں، یعنی کہ ایئر لائن کے آفس میں کام کرتے ہیں۔ وقد درس فی معہد اللغۃ ھذا قبل سنوات۔ وقد درس فی معہد اللغۃ ھذا قبل سنوات۔ وقد درس، اور وہ دونوں پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، قد کی کیا معنی ہے؟ چکے ہیں، یہ کام جو ماضی میں ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ تو اب یہ درسہ کیا ہے؟ جی ہاں فعل و ماضٍ، اور فاعل یہ الف اس کا فاعل ہے، الالف۔ پھر فی حرف جر ہے، اور یہ مہدی کیا ہے؟ یہ سب مجرور ہے، وہو مضاف، اور اللغتی اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو پھر یہ ھذا کیا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ھذا جب آخر میں آتا ہے تو پھر یہ نعت ہوتا ہے، اور یہ ھذا کس کی نعت ہے؟ مہدی کی۔ اور مہدی کے معنی کیا ہیں؟ انسٹیٹیوٹ، ادارہ، اور قبلہ کیا ہے؟ ظرف، اور سنواتن
اس کا مضاف الیہ ہے، اور وہ دونوں پڑھ چکے ہیں اس لینگویج کے انسٹیٹیوٹ میں قبل سنواتن، کچھ سال پہلے، یعنی کہ وہ دونوں کچھ سال پہلے اس لینگویج کے انسٹیٹیوٹ میں پڑھ چکے ہیں۔ وَأَمَّا الْأُخْتَانِ فَتَدْرُسَانِ فِي الْمَدْرَسَةِ الثَّانَوِيَّةِ۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں اما آیا ہے اور پھر فا آیا ہے، اما کے بعد فا آتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے میری بہنوں کا تو وہ سیکنڈری اسکول میں پڑھتی ہیں، یا اس کا ترجمہ پھر ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اور رہی میری بہنیں تو وہ دونوں سیکنڈری اسکول میں پڑھتی ہیں۔ کانت لنا اختانی اخریانی ماتتا فی الصغر۔ تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے کس خوبصورتی سے بتایا ہے کہ ان کے بھائی بھی دو ہیں، وہ بھی مثنیٰ ہیں، بہنیں بھی دو ہیں، اور جو فوت ہو گئی ہیں نا وہ بھی دو ہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی ان باتوں پر حیرت اور خوشی بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے کہ اب جو مر بھی گئی ہے نا وہ بھی دو ہی ہیں۔ تو چلیے اب بتائیں یہ کانت کیا ہے؟ فعل ہے کانا، اور تا کیا ہے؟ تا و تانیسی۔ تو اس کانا کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل ماض ناقص مبنی علی الفتح، پھر یہ تا کیا ہے؟ تا و تانیسی ہے، اور لنا یہ جار و مجرور خبر کانا ہے، اور اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے جار و مجرور شبہ جملہ فی محل نصب خبر کانا۔ اور پھر اسم کانا کہاں ہے؟ جی ہاں، اختانی۔ اختانی اسم کانا ہے، اور اسے ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ہم کہیں گے اسم کانا مرفوع و علامت رفعہ الالف لأنہ مثنی۔ اور پھر یہ اخریانی کیا ہے؟ جی ہاں، یہ اختانی کی نعت ہے، اور یہ اخرا کا مثنیٰ ہے۔ پھر اس ماتتا کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ جی ہاں، فعل ماضی ہے۔ چلیے ماتا کی گردان پڑھیں، ماتا، ماتا، ماتو، ماتت، ماتتا۔ دیکھا، ماتتا۔ اب اس ماتتا میں ماتا فعل ہے، تا تا و تانیسی ہے، اور یہ الف جو ہے نا یہ اس کا فاعل ہے، اور فی الصغری جار مجرور۔ صغری کے کیا معنی ہیں؟ 55، یعنی کہ ہماری دو اور بہنیں بھی تھیں جو بچپن میں فوت ہو گئیں۔ المدرس فی ای کلیۃ تریدان ان تدرسا بعد دراست اللغۃ العربیۃ۔ فی ای کلیۃ، اب دیکھیں اس فی نے ایو کو ای میں تبدیل کر دیا، مجرور کر دیا۔ تو اب دیکھیں اس میں ان تدرسا کیا ہے؟ جی ہاں، مصدر المول، ٹھیک ہے، ان تدرسا۔ ان نے کیا کیا؟ تدرسانی کو مجزوم کر دیا، تدرسا میں تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے، یہ مصدر المول ہے۔ یعنی کہ عربی زبان کو پڑھنے کے بعد تم دونوں کس شعبے میں پڑھنا چاہو گے؟ الحسین اريد ان ادرس بکلیت الشریعت، یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں شریعت کے شعبے میں پڑھوں۔ اما الحسین فیرید ان یدرس بکلیت القرآن الکریم، اور رہا حسین تو وہ چاہتا ہے کہ وہ قرآن کریم کے شعبے میں پڑھے۔ المدرس وفقکم اللہ، یعنی کہ اللہ تم دونوں کو توفیق دے۔ اب یہاں پہ دیکھیں وفقہ فعل ہے، اور کما مفعول بھی ہے، اور اللہ اس کا فاعل ہے۔ تو یہ وفقہ کون سا فعل ہے؟ یہ دوسری فارم ہے، فعل کی دوسری فارم ہے، اسے ابھی ہم نے نہیں پڑھا۔ تو اس کے معنی ہوں گے توفیق دے، یعنی کہ اللہ تم دونوں کو توفیق دے۔ نريد ان نذهب الى المراقب،
اب مراقبی کیا ہے؟ سپروائزر، یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سپروائزر کے پاس جائیں۔ المدرس لا تذهب إليه الآن فإنه مشغول۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ لا کیا ہے؟ لا الناہیہ ہے، اور تذهب ہم کہیں گے فعل مضارع مجزوم بحذف النون، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ یہ الف اس کا فاعل ہے، اور پھر الیہ جار مجرور ہے، الانا ظرف ہے، پھر فا حرف عطف ہے، اور انا حرف توکید و نصب ہے، اور ہو کیا ہے؟ یہ اسم انا منصوبون ہے، اور مشغول جو ہے نا پھر یہ خبر انا ہے۔ تو اس کے معنی ہوں گے اس کی طرف ابھی مت جاؤ کیونکہ وہ مصروف ہے۔ یمکنکما ان تذهبا الیہ بعد انتہاء الحصۃ۔ اب یمکنو کو دیکھیں، یہ فعل ہے اور کما اس کا مفعول بھی ہے، تو پھر اس کا فاعل کہاں ہے؟ ان تذهبا۔ ان تذهبا مصدر المؤول ہے جو اس کے لیے فاعل کے طور پر آیا ہے، اور اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے المصدر المؤول فی محل رفع فاعل۔ تو اب اگر ہم اس کی جگہ اس کے مصدر کو لکھیں تو پھر ہم کیا لکھیں گے؟ الذہاب، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مصدر ہوتا ہے ذہابن، تو پھر جب ہم اس سے پہلے ال لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا الذہاب، اور پھر الیہ جار مجرور ہے، بعد ظرف ہے، اور انتہائی اس کا مضاف الیہ ہے، وہو مضاف، اور الحصتی اس کا مضاف الیہ ہے۔ یعنی کہ تم دونوں کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ تم پیریڈ کے ختم ہونے کے بعد جاؤ۔ انتہائی الحصتی کا مطلب ہوگا پیریڈ کے ختم ہونے۔ اذهبا الآن الی المکتبۃ، یعنی کہ تم دونوں ابھی بک اسٹور جاؤ۔ المکتبتی لائبریری کو بھی کہتے ہیں اور بک اسٹور کو بھی کہتے ہیں۔ وخذ الکتاب المقررۃ، اور تم دونوں مقررہ کتابیں یعنی کہ پرسکرائب بکس جو ہیں، یا کورس کی کتابیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں نصابی کتابیں لے لو۔ تو یہ خذا کیا ہے؟ فعل امر ہے، اور اس کا فاعل کیا ہے؟ اس میں جو انتا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور الکتبہ یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور المقررۃ الکتبہ کی نعت ہے، یعنی کہ اور تم دونوں نصابی کتابیں لے لو۔ الحمدللہ ابھی ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ چلیے اب اس کی تمارین کو شروع کرتے ہیں۔ تو سوال نمبر 1 ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، یعنی کہ دیے گئے سوالوں کے جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے من الفتیانی، یعنی کہ دونوں نوجوان کون تھے؟ تو اس کا جواب ہم کیا لکھیں گے؟ ہما طالبانی جدیدانی۔ دیکھیں نا، اب ہما جو ہے نا وہ مبتدا کی جگہ پر آیا نا، اور یہ مرفوع ہے، یعنی کہ وہ دونوں نئے اسٹوڈنٹ تھے۔ پھر سوال نمبر 2 ہے ما اسماؤہما۔ اب یہ دیکھیں ہما کے ساتھ اسماؤ آیا ہے، تو واحد کے لیے کیا آئے گا؟ اسم کی، اسم کا، اسمہو، اسمہا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ واحد کے لیے آتا ہے، اور پھر جمع اور مثنیٰ دونوں کے لیے اسماؤ آئے گا، یعنی کہ اسم کی جمع استعمال ہوگی۔ اور پھر دیکھیں یہاں پر ہما آ گیا، تو اب یہاں پر دیکھیں اسماؤ کیا ہے؟ مضاف ہے، اور ہما مضاف الیہ ہے۔ تو اب دیکھیں ہما مرفوع جگہ پر بھی ہما تھا، اب یہاں پہ مجرور جگہ پر بھی یہ ہما ہے، اور منصوب کے مقام پر جب یہ ہوگا تب بھی یہ ہما ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو ما اسماؤہما یعنی کہ ان دونوں کے نام کیا ہیں؟ تو اس کا جواب ہے اسماؤہما الحسن والحسین، یعنی کہ ان دونوں کے نام حسن اور حسین ہیں۔
تیسرا سوال ہے من این ہما، یعنی کہ وہ دونوں کہاں سے ہیں؟ اچھا، یہ ہیں یا تھے ہم اپنی طرف سے لگاتے ہیں، عربی میں ہیں یا تھے نہیں ہوتا، تو اس کا جواب ہوگا ہما من الصینی، یعنی کہ وہ دونوں چائنا سے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے کم اخن و اختن لہما، تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ لہما اخوانی و اختانی، یعنی کہ ان دونوں کے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ فی ای کلیۃ یریدانی ان یدرسا، یعنی کہ وہ دونوں کون سے شعبے میں پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا اما الحسن فیرید ان یدرس بکلیۃ القرآن الکریم و اما الحسین فیرید ان یدرس بکلیۃ الشریعۃ۔ حسن جو تھا وہ قرآن کریم کے شعبے میں جانا چاہتا تھا اور حسین شریعت کے شعبے میں جانا چاہتا تھا۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے دا فی الفراغی فی کل جملۃ مما یأتی الفعل ذهب الماضی بعد اسنادہ الی الضمیر المناسب، یعنی کہ ہم لوگوں نے ان بلینکس میں ذہبہ کی ماضی کی اسناد لکھنی ہے۔ تو جز نمبر 1 ہے این خالد و حامد بلینک الی المکتبۃ، تو اب ہم ذہبہ کی کون سی فارم کو یہاں لگائیں گے؟ ذہبا، ٹھیک ہے، مثنیٰ کے لیے ذہبا، اور اس ذہبا میں ذہبا فعل ہوگا اور الف اس کا فاعل ہوگا، یعنی کہ خالد اور حامد کہاں ہیں؟ ذہبا الی المکتبۃ، یعنی کہ وہ لائبریری گئے ہیں، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بک اسٹور گئے ہیں۔ پھر دوسرا سوال ہے این آمنۃ و اختہا، یعنی کہ آمنہ اور اس کی بہن کہاں ہیں؟ اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ یہ دونوں غائب مؤنث مثنیٰ ہیں، تو اب آگے ہے بلینک الی المستشفی لعیادۃ امہما، تو یہاں پر ہم لکھیں گے ذہبتا، اس میں ذہبہ فعل ہوگا، تا تانیسی ہوگا، اور جو الف ہے نا یہ فاعل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو عیادت کا پتہ ہے نا، وہ جو اردو میں ہم عیادت کرتے ہیں نا، کسی مریض کا حال پوچھنے جاتے ہیں نا، وہ عربی میں بھی عیادت ہی ہے، یعنی کہ وہ دونوں اپنی امی کی عیادت کے لیے ہاسپٹل گئی ہیں۔ جز نمبر 3 ہے این بلینک امسی یا اخوانی ذہبتما، این ذہبتما امسی یا اخوانی، یعنی کہ اے بھائیو تم دونوں کل کہاں تھے؟ جز نمبر 4 ہے الی الطبیبۃ بلینک یا بنتانی، تو اب یہاں پر بھی ہم لکھیں گے ذہبتما، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ذہبتما ہی آئے گا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جملے میں باقی الفاظ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ذہبتما مذکر کے لیے یا مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس کے معنی ہوں گے اے بیٹیو کیا تم دونوں لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی تھیں؟ اور طبیبتی ہے نا، تو یہ مؤنث ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے دا فی الفراغی فی کل جملۃ مما یأتی الفعل یذهب المضارع بعد اسنادہ الی الضمیر المناسب۔ پچھلے سوال میں ہم نے فعل ماضی ذہبہ کی فارمز لکھی تھی نا، اب ہم نے اس کی مضارع کی فارمز کو یہاں پہ لکھنا ہے، تو فعل کون سا ہوگا؟ یذهب۔ تو چلیے جز نمبر 1 ہے احمد و ابراہیم بلینک الی الملعب کل یوم، تو احمد اور ابراہیم 2 بندے ہیں، تو ان کے لیے ہم یہاں پر کیا لکھیں؟ جی ہاں، یذهبانی۔
تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، احمد و ابراہیم یذهبانی الی الملعب کل یوم، یعنی کہ احمد اور ابراہیم ہر روز کھیل کے میدان میں جاتے ہیں۔ ملعب تو آپ کو پتہ ہے نا، کھیل کے میدان کو کہتے ہیں، یعنی کہ پلے گراؤنڈ۔ تو جز نمبر 2 ہے اینا بلینک یا ولدانی، 2 لڑکے ہیں اور ہم ان سے مخاطب ہیں، تو مذکر مثنیٰ مخاطب کے لیے کیا آئے گا؟ تذهبانی، اینا تذهبانی یا ولدانی، یعنی کہ اے بیٹو تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ چلیے اب جز نمبر 3 ہے الطالبتان الجدیدتان بلینک الی المصلی، مصلی کے معنی ہوں گے نماز پڑھنے کی جگہ۔ تو اس تانی سے ہمیں پتہ چل گیا کہ دونوں مؤنث ہیں، یعنی کہ 2 مؤنث ہیں اور وہ غائب ہیں، ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر موجود ہوتے نا تو یہاں پر لکھا ہوتا یا اختانی یا بنتانی، ٹھیک ہے نا، تو نہیں لکھا تو اس کا مطلب ہے وہ غائب ہیں، سامنے موجود نہیں ہیں۔ تو غائب مؤنث مثنیٰ کے لیے کیا آئے گا؟ تذهبانی۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، الطالبتان الجدیدتان تذهبانی الی المصلی، یعنی کہ دونوں نئی طالبات نماز پڑھنے کی جگہ پر گئی ہیں۔ جز نمبر 4 ہے متا بلینک الی الصیدلیتی یا اختانی، تو اب اس بلینک میں کیا آئے گا؟ 2 مؤنث ہیں اور وہ دونوں ہمارے سامنے موجود ہیں، تو مثنیٰ مؤنث مخاطب کے لیے بھی کیا آئے گا؟ تذهبانی، یعنی کہ اے بہنوں تم کب میڈیکل اسٹور گئی تھیں؟ تو میڈیکل اسٹور کو اگر آپ اردو میں لکھنا چاہیں تو آپ دواخانہ لکھ سکتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے دافی الفراغی فی کل جملۃ مما یأتی فعل الامر اذهب بعد اسنادہ الی الضمیر المناسب، یعنی کہ ابھی ہم نے فعل امر کی اسناد کو لکھنا ہے۔ تو پہلا جز ہے یا اخوانی بلینک الی المسجد الآن، تو اخوانی کے لیے کیا آنا چاہیے؟ اذهبا، امر ہوگا اذهبا، یعنی کہ اے بھائیو ابھی تم دونوں مسجد جاؤ۔ پھر آگے ہے یا بنتانی بلینک الی مکتب المدیرتی، تو اب 2 لڑکیاں ہیں، ان کے لیے کیا آئے گا؟ اذهبا، یعنی کہ اے بیٹیو تم دونوں ابھی پرنسپل کے آفس جاؤ۔ تو مذکر اور مؤنث دونوں کا فعل امر مثنیٰ کے لیے اذهبا ہی ہوگا۔ چلیے ابھی آگے چلتے ہیں۔ اب سوال نمبر 5 ہے امام کل جملۃ مما یأتی فعل مضارع مرفوع اکمل به الجملۃ بعد تغیر ما یلزم، ما یلزم کے معنی ہوں گے جو ضروری ہو، یعنی کہ ان سب جملوں کے سامنے یہ سارے فعل مضارع مرفوع لکھے ہوئے ہیں، تو ہم نے ان افعال کو جو ضروری تبدیلی ہونا اس کے بعد اس بلینک میں لکھنا ہے۔ تو یہ سارے جو ہے نا اس سوال کے جواب ہیں۔ ان سب کے لیے ایک سوال انہوں نے لکھا ہوا ہے ماذا یرید الطالبان الجدیدان، یعنی کہ دونوں نئے اسٹوڈنٹ کیا چاہتے ہیں۔ تو جز نمبر 1 ہے یریدانی بلینک الی المہجع، تو مہجع کسے کہتے ہیں؟ ہاسٹل کو۔ تو اب یہاں پر کیا آئے گا؟ ان یذهبا، ان نے کیا کیا؟ منصوب کر دیا، اور یذهبانی جب منصوب ہوتا ہے تو اس کے آخر کا نون ختم کرنا پڑتا ہے، تو پھر یہ بن جاتا ہے یذهبا، یعنی کہ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ ہاسٹل جائیں، یا اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں
کہ دونوں ہاسٹل جانا چاہتے ہیں۔ جز نمبر 2 ہے یریدانی ان بلینک کرۃ السلتی، تو فعل ہے یلعبانی۔ چلیے اسے منصوب کریں تو یہ بن جائے گا یلعبا، یعنی کہ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ باسکٹ بال کھیلیں۔ جز نمبر 3 ہے یریدانی ان بلینک القہوۃ، تو اس بلینک میں اب ہم کیا لکھیں گے؟ یشربا، یعنی کہ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ قہوہ پئیں۔ پھر ہے یریدانی ان بلینک الاخبارا، تو یسمعانی ہمارے پاس فعل ہے، اسے منصوب کر کے ہم لکھیں گے یسمعا، تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا یریدانی ان یسمع الاخبارا، یعنی کہ وہ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ خبریں سنیں۔ جز نمبر 5 ہے یریدانی ان بلینک امام المدرسی، تو یجلسانی کو جب ہم منصوب کریں گے تو یہ ہو جائے گا یجلسا، یریدانی ان یجلسا امام المدرسی، یعنی کہ وہ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ استاد کے سامنے بیٹھیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اکمل کل جملۃ مما یأتی بضمیر مناسب، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ مناسب ضمیر کے ساتھ جملے کو مکمل کرنا ہے۔ تو یہ کچھ سوالات ہیں اور آگے ان کے جوابات ہیں، تو ان جوابات میں جو بلینکس ہیں نا، اس میں ہم نے ان کے لیے مناسب ضمیر کو لکھنا ہے۔ تو جز نمبر 1 ہے ارأیت الطالبین الجدیدین، تو آپ دیکھیں طالبین جدیدین کیا ہے؟ جی ہاں منصوب ہے۔ وہ کیونکہ یہاں پر رأی فعل ہے، تا اس کا فاعل ہے، اور الطالبین یہ اس کا مفعول بھی ہے اور منصوب ہے، یعنی کہ کیا تم نے دونوں نے طلباء کو دیکھا تھا؟ تو اب اس نے کہنا ہے نام رأیت ہما۔ اب یہاں پہ دیکھیں رأی فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور پھر اس کے آگے جو ہما کی ضمیر لگے گی وہ اس کا مفعول بھی ہوگا، اور مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب۔ تو اب یہاں پر ہما کی ضمیر جو ہے نا وہ منصوب کی جگہ پر آ رہی ہے، یعنی کہ ہاں میں نے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ جز نمبر 2 ہے اقرأت ہاتین المجلتین، یعنی کہ کیا تم نے ان دونوں میگزینز کو پڑھا تھا؟ تو وہ کیا جواب دے گا؟ نام قرأت ہما۔ یہاں پر بھی قرأ فعل ہوگا، تو اس کا فاعل ہوگا، اور ہما اس کا مفعول بھی ہوگا، یعنی کہ ہاں میں نے ان دونوں کو پڑھا تھا۔ قال المدرس لحامد وصدیقہ، یعنی کہ استاد نے حامد اور اس کے دوست سے کہا رأیت بلینک فی المسجد الباریحۃ، تو اب سامنے کھڑے ہیں نا وہ، یعنی کہ مخاطب کے لیے کیا آئے گا؟ کما، تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا رأیت کما فی المسجد الباریحۃ، یعنی کہ میں نے کل شام تم دونوں کو مسجد میں دیکھا تھا۔ جز نمبر 4 ہے قالت المدیرۃ لزینب و مریم، یعنی کہ پرنسپل نے زینب اور مریم سے کہا اريد ان اسأل بلینک عن بلد بلینک، تو ان دونوں بلینکس میں کیا آئے گا؟ وہ سامنے کھڑی ہے نا، یعنی کہ مخاطب ہیں، اس لیے ان دونوں بلینکس میں آئے گا کما۔ تو اب یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا اريد ان اسألکما عن بلدکما، یعنی کہ میں چاہتی ہوں کہ میں تم دونوں سے تمہارے ملک کے بارے میں سوال کروں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، پھر ہم نے سوالوں کے جواب دینے ہیں، یعنی کہ ان بلینکس میں جوابات لکھنے ہیں۔ متی خرج احمد و اخوہ من الفصل، یعنی کہ احمد اور اس کا بھائی کلاس سے کب نکلے تھے؟
تو ہم لکھ سکتے ہیں قبل قلیل، یعنی کہ وہ دونوں کچھ دیر پہلے نکلے تھے۔ پھر دوسرا جز ہے متی ذہبتما الی مکہ، یعنی کہ تم دونوں مکہ کب گئے تھے۔ تو بلینک میں کیا آئے گا؟ یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، ذہبنا قبل اسبوع، ٹھیک ہے نا؟ تو متکلم ہے نا، وہ جواب دے رہے ہیں، خود جواب دے رہے ہیں، اس لیے ذہبنا آئے گا، یعنی کہ ہم ایک ہفتہ پہلے گئے تھے۔ جز نمبر 3 ہے ماذا شربت زینب و سعاد، یعنی کہ زینب اور سعاد نے کیا پیا تھا۔ تو چلیے اب یہاں پر لکھتے ہیں شربتا القہوۃ، یعنی کہ ان دونوں نے قہوہ پیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، 2 مؤنث کے لیے کیا لکھیں گے؟ شربتا۔ چلیے اب چوتھا جز ہے این یدرس حامد و خالد، یعنی کہ حامد اور خالد کہاں پڑھتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا لکھیں؟ یدرسانی فی الجامعۃ المدینتی، یعنی کہ وہ دونوں مدینہ کی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ جز نمبر 5 ہے ماذا تغسل آمنۃ و امہا، یعنی کہ آمنہ اور اس کی امی کیا دھو رہی ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، چلیے لکھتے ہیں تغسلانی ملابسا، یعنی کہ وہ دونوں کپڑے دھو رہی ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے تأمل ما یأتی، یعنی کہ جو آیا ہے اس پر غور کریں۔ تو کیا آیا ہے؟ المضارع المرفوع، المضارع المنصوب، المضارع المجزوم۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ نون آتا ہے، نون جاتا ہے گروپ ہے، اور یہ مرفوع کیسے ہوتا ہے، منصوب کیسے ہوتا ہے، اور مجزوم کیسے ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے۔ اور پھر آخر میں یہ کیا لکھا ہے؟ ہذہ ہی الافعال الخمسۃ، یعنی کہ اس گروپ کا اصل نام کیا ہے؟ الافعال الخمسۃ، اور ہم اسے مذاقاً کیا کہتے ہیں؟ نون آتا ہے، نون جاتا ہے۔ دیکھیں یہ جو نام ہے نا، نون آتا ہے، نون جاتا ہے، اسے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا، یہ بڑے کام کا نام ہے۔ جیسے ہی آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں نا، تو آپ کے لیے اس گروپ کو مرفوع، منصوب یا مجزوم کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اس کا آفیشیل نام ہے، جو باقاعدہ طور پر اس کا گرامر کے حساب سے نام ہے نا، وہ الافعال الخمسۃ ہے، اسے بھی آپ یاد رکھ لیں۔ تو یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں، ہمیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، اس لیے ہم اس پر مزید ٹائم نہیں لگائیں گے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو اب یہاں پر لکھا ہے اعراب الافعال الخمسۃ، یعنی کہ افعال الخمسہ کے اعراب کیا ہوتے ہیں؟ ترفع بثبوت النون، یعنی کہ نون کے ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع کر دیے جاتے ہیں۔ وتنصب وتجزم، اور منصوب اور مجزوم کر دیے جاتے ہیں بحذف النون، نون کے حذف کرنے پر۔ تو یہ جو ترفع ہے اور تنصب اور تجزم، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب مجہول ہیں، اور مجہول کو ہم انشاءاللہ تعالی بک 3 میں پڑھیں گے۔ تو ہمارے سبق میں بھی کچھ نئے الفاظ تھے، لیکن انہوں نے اس کے آخر میں نہیں لکھے ہیں۔ چلیے میں آپ کو کرا دیتی ہوں۔ اردو کی جو ہماری کلید بک ہوتی ہے نا، اس میں ہر سبق کے آخر میں اس سبق میں آنے والے نئے الفاظ کے معنی اردو میں لکھے ہوتے ہیں، تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہماری کلید بک کے اس سبق کے آخر میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے تو امانی، یعنی کہ 2 جڑواں بچے، ٹوئنز میں سے ایک کو ہم کہیں گے توأمن۔ پھر ہے خطوط جویۃ، یعنی کہ فضائی کمپنی، ایئر لائنز۔ پھر ہے مکتب خطوط جویۃ، یعنی کہ ایئر لائنز کا دفتر۔ پھر ہے صغر، یعنی کہ بچپن یا بچپنا۔ پھر ہے کتب مقررۃ، یعنی کہ نصابی کتابیں، کورس کی کتابیں۔ پھر ہے وفق اللہ، یعنی کہ اللہ تمہیں توفیق دے۔ پھر ہے شبہن، یعنی کہ مشابہت۔
پھر ہے معہدن انسٹیٹیوٹ، ادارہ، اخریانی یعنی کہ اخرى کا تثنیہ مثنیٰ، پھر ہے حصتن یعنی کہ گھنٹی پیریڈ، عیادتن بیمار پرسی عیادت۔ الحمدللہ اب ہمارا یہ سبق بھی مکمل ہو گیا ہے اور اس کی تمارین بھی مکمل ہو گئی ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔